अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअति व तक़ूलु हल मिन मज़ीद। जिस दिन हम जहन्नम से कहेंगे क्या तू भर गई, और वो कहेगी क्या कुछ मज़ीद है। भाइयों, आज सूरह क़ाफ जो 26वें पारे में है उसकी आयत मुबारक करीमा 30 की तशरीह और तफसीर का हम जो है वो शरफ हासिल करेंगे। क़यामत का दिन होगा जब जहन्नम में जहन्नमी चले जाएंगे और जन्नत में जन्नती चले जाएंगे, तो अल्लाह ताला की ज़ात पाक फरमाएंगे कि क्या है जहन्नम तू बढ़ गई है। ये ना असल में इजहार गज़ब है, अल्लाह का गुस्से से अल्लाह कह रहे हैं और अपनी शान बेनियाजी से कह रहे हैं कि तू बढ़ गई है। आगे से जहन्नम कहेगी वतकूल, और वो जहन्नम कहेगी हल मिन मज़ीद, क्या कुछ और है जहन्नमी, और आए। अल्लाह माफ करे। अच्छा, इसमें बात यह है कि सूरह सजदा है, उसमें अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने फरमाया कि ला अमला अन्ना जहन्नमा मिनल जिन्नति वन नासी अजमाइन। हम यकीनन जहन्नम को जिन्नों और इंसानों सबसे ज़रूर भरेंगे। मतलब यह कि ये अल्लाह का वादा है कि मैंने इंसानों और जिन्नों के साथ जहन्नम को भर देना। तो अल्लाह ताला ने उसी बात को बयान करते हुए कहा कि हम फिर जहन्नम को कहेंगे कि क्या तू बढ़ गई है। वो कहेगी मुझे कुछ और जहन्नमी चाहिए, मैं बढ़ी नहीं, मुझे और जहन्नमी चाहिए। इसके बारे में ना बुखारी शरीफ की हदीस आ रही है 48 सूरह क़ाफ की तफसीर में 48। वो ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात पाक जहन्नम से पूछेंगे कि क्या तू बढ़ गई है, तो आगे से कहेगी हल मिन मज़ीद। तो अल्लाह ताला ना अपना यज़ाउ कदमहु, अल्लाह ताला ना उस अपना कदम जो है ना जहन्नम में रखेंगे। तो वो कहेगी कत कत कत, यानी कत्तू का मतलब होता है बस बस बस, मैं बढ़ गई। और वो सुकड़ जाएगी। जब अल्लाह ताला अपना कदम रखेंगे ना तो वो जो फैली होगी ना सुकड़ जाएगी। जब सुकड़ जाके कहेगी बस बस मैं बढ़ गई, तो ये अल्लाह ताला फिर वो अपना वादा जो है वो इस तरह पूरा जो है वो फरमाएंगे। फिर ना एक 48-50 में ना आगे ही एक अजीब बात है जो गालिबन आप पहली मर्तबा सुनेंगे कि वह अम्मल जन्नत, ये तो जहन्नम की बात थी ना, तो अल्लाह ताला ने कहा था मैं जन्नत को भी बढ़ूंगा। ये भी अल्लाह ने फरमाया कि मैं जन्नत और जहन्नम को मैं बढ़ूंगा, और वो जन्नत को बढ़ने के अल्फाज बुखारी शरीफ में है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ए जन्नत तू बढ़ गई, तो वो अभी नहीं बढ़ेगी। तो वह अम्मल जन्नतु फ़इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला युनशिउ लहा खल्कन, बुखारी शरीफ 48-50। यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात पाक जन्नत में जन्नत को बढ़ने के लिए और मखलूक पैदा करें ताकि जन्नत बढ़ जाए। इससे बड़ा अहम मसला मालूम हुआ, बड़ा अहम। वो क्या, आम तौर पर समझा जाता है कि जन्नत में ना इंसान जाएंगे या जिन जाएंगे और जहन्नम में भी, लेकिन इससे पता चलता है कि जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के अलावा भी कोई जाएगा। देखिए मैं फिर अल्फाज पढ़, वह अम्मल जन्नतु फ़इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल युनशिउ लहा खल्कन। अल्लाह ताला दूसरी मखलूक पैदा करेंगे तो वो फिर जन्नत भी कहेगी कि मैं बढ़ गई। तो मालूम क्या हुआ, इंसान के अलावा भी भाइयों जन्नत में जाएंगे, वो कोई भी मखलूक हो।
کیونکہ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو نوازے. دیکھیں نا بچہ ہے اس نے کوئی نیکی کا کام کیا نہیں, اللہ اس کو بھی جنت دے دیں گے. تو اللہ بغیر عمل کے جنت دے دیتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا فضل کی جگہ ہے. لیکن جہنم کو اللہ تعالیٰ بڑھنے کے لیے اپنا قدم رکھیں گے اور مخلوق پیدا نہیں کریں گے. ہاں یہاں پر ایک عجیب بات ہے تعجب والی, وہ یہ ہے کہ بڑے ادب کے ساتھ بھائیو, بڑے ادب کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے, انہوں نے کہا کہ بقول مفتی احمد یار خان نیمی نے اپنی لکھا تفسیر میں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن جنت میں نہیں جائیں گے. وہ کیوں نہیں جائیں گے جی؟ بس جی نہیں جائیں گے, جہنم میں تو جائیں گے, جنت میں نہیں جائیں گے. اب دیکھیے اگر جنت میں اللہ تعالیٰ اور مخلوق پیدا کر رہا ہے, یہ ہے مقام استشہاد استدلال کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جنت کو بھرنے کے لیے اور مخلوق تو پیدا کر رہے ہیں. تو جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں وہ نہیں تھے جنت کو بھرنے کے لیے؟ ان کو انہوں نے کہہ دیا مٹی میں مٹی ہو جائیں گے, جس طرح جانور مٹی میں مٹی ہو جائیں گے تو جنات بھی ختم ہو جائیں گے. یعنی کہ جہنم تو ہے جنات کے لیے اگر وہ گناہ کریں گے, لیکن نیک اعمال کریں گے تو جنت کوئی نہیں. یہ عجیب انصاف کی بات ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرمائے, یونشئ لہا خلقا, اللہ تعالیٰ جنت کو بڑھنے کے لیے اور مخلوق پیدا کریں گے. تعجب کی بات نہیں ہے کہ جنات جنہوں نے نیک عمل کیا, کافر جس نے کوئی بچہ ہے اس نے نیک عمل نہیں کیا وہ تو چلا جائے جنت میں, اور جنات جن جو ہیں وہ جنت میں نہ جائیں, حالانکہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. بعض نے قدم کی تعویل کی. اللہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ قدم رکھیں گے نا جہنم میں, تو بعض لوگوں نے اس کی بھی تعویل کی کوشش کی ہے. یاد رکھیں ہم اس الفاظ پر ایمان لاتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی شان شان, ہم نہ اس کی تعویل کرتے نہ تفسیر کرتے. اللہ تعالیٰ قدم رکھیں گے جہنم میں اور وہ سکڑے گی اور کو کہے گی بس بس میں بڑھ گئی. بعض لوگوں نے کہا کہ قدم ادھر رکھا جاتا ہے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے. آج بھی دیکھنا لڑائی ہوتی ہے تو اپنا قدم اس کی گردن پر رکھ دیتے ہیں تو وہ گویا بہت بے بس اور ذلیل ہو گیا. تو بعض نے یہ تعویل کی ہے کہ قدم رکھنے سے مراد اللہ کا قدم نہیں ہے, بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو ذلیل کرنے کے لیے کیا تو وہ ذلیل ہو کر کہتی ہے بس بس بس. یہ بات نہیں بنتی. جو متقدمین تھے, یہ غلام رسول سعیدی نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا کہ انہوں نے تعویل نہیں کرتے تھے, تفسیر نہیں کرتے تھے, جیسے الفاظ ہیں ادھر ہی مان لاتے تھے. تو ہم تو متقدمین کے ساتھ ہیں بھائی, متاخرین کے ساتھ ہم نہیں ہیں جو اس کی تفسیر اور تعویل کرتے ہیں. قدم پر کے الفاظ پر ہمارا ایمان ہے لیکن ہم اس کی نہیں جاتے گہرائیوں میں. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے جی. دیکھیے نا اللہ تعالیٰ اگر ظلم ہے کہ جہنم کے لیے اور مخلوق پیدا کریں, یہ ظلم ہو جائے گا نا. جنت کے لیے اللہ نے اور مخلوق پیدا کی لیکن جہنم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قدم رکھا ہے اور مخلوق پیدا جو ہے وہ نہیں کی. اچھا ہاں, اب بخاری شریف میں نا ایک الفاظ آ گئے ہیں, وہ یہ ہیں کہ وَإِنَّهُ يُنشِئُ لِلنَّارِ مَن يَشَاءُ, 74-49 اس کا حوالہ ہے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ جہنم کے لیے بھی مخلوقات کو پیدا کریں گے اس کو بڑھنے کے لیے. اب بڑا تعجب والی بات ہے, مقام آ گیا. دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے وہ جو آپ کو فائدہ دے. یہ جی 74-49 اس کا حوالہ ہے بخاری شریف. میں الفاظ بخاری شریف کے پڑھ رہا ہوں. وَإِنَّهُ يُنشِئُ لِلنَّارِ, بے شک اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے جہنم کے لیے جس کو وہ چاہیں گے. اب پھر ادھر تو آ رہا ہے کہ قدم رکھیں گے, ادھر آ رہا ہے کہ وہ پھر بھی نہیں بڑھے گی, پھر اللہ قدم رکھیں گے. یہ ادھر یہ نہیں قدم نہیں رکھیں گے, قدم رکھیں گے لیکن جہنم کو بڑھنے کے لیے اور مخلوق بھی پیدا کریں گے, پھر بھی نہیں وہ بڑھے گی تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھیں گے. اب اس یہ نا روایت پریشان کر گئی. تو ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ تعالی انہوں نے سورہ قاف کی تفسیر میں یہ کہا کہ ہمیں مان لینا چاہیے کہ اس میں قلب ہوا ہے, مقلوب ہے. یعنی کہ راوی نے یہاں پر جنت کے الفاظ کہنے تھے یونشئ للجنہ, تو وہ اس نے جہنم کے الفاظ کہہ دی. تو
لیکن پھر بھائی اگر یہ بات ٹھیک ہے، اور ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ کہا، ابن قیم جوزی نے تو اس روایت کو ہی رد کر دیا، وہ کہتے ہیں یہ دوسری جتنے بھی مقامات پر بخاری شریف میں روایت آئی ہے ادھر جنت کے الفاظ ہیں، جہنم کے تو الفاظ ہے ہی نہیں، تو ادھر ہم اس روایت کو یعنی کہ مانتے ہیں کہ ادھر نا غلطی ہوئی ہے لکھنے والے سے۔ تو اب دو مکتبے فکر ہیں، ایک ان ہی حدیث سے فائدہ اٹھاتے ہوئے منکرین حدیث ہو جاتا ہے، ہم اس کا بھی انکار کرتے ہیں، لیکن اگر الفاظ آ گئے ہیں یہ بخاری شریف میں اور کوئی رد کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے قلب ہو گیا ہے، اور کوئی تعویل کر رہا ہے، کسی نے تعویل کی، ادھر الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا جہنم کو بھرنے کے لیے مخلوق پیدا کرے گا، ٹھیک ہو گیا۔ کہتے ہیں مخلوق پتھر بے جان چیز بھی تو ہو سکتی ہے، یہ کہاں ہے کہ یہ جاندار مخلوق ہے اللہ، اور دوسری جاندار بھی ہو جائے تو یہ ضروری ہے کہ انہیں تکلیف ہو، جیسے جہنم میں فرشتے ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو اب یہ میں نے اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا، جیسے فرشتے جہنم میں ہیں ان کو تکلیف کوئی نہیں ہے کوئی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے اور مخلوقات پیدا کی، یا تو وہ پتھر بے جان مان لیں، اگر جاندار مانے تو انہیں کہیں کہ انہیں تکلیف نہیں ہوگی، جیسے فرشتوں کو تکلیف نہیں ہوتی، یہ ہے تعویل۔ اگر یہ تعویل کرنی ہے تو حدیث اپنے مقام پر رہ جائے گی، لیکن یہی بات ٹھیک محسوس ہوتی ہے کہ ادھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے نا وہ بات کی ہے کہ میں نے نا جنت کے لیے تو مخلوقات پیدا کریں گے، جہنم کے لیے نہیں، کیونکہ ادھر من کے الفاظ ہیں اور من جاندار کے لیے آتا ہے، اور اگر یہ کہہ کہ تکلیف نہیں ہوگی اس کے لیے نص چاہیے دوسری استدلال کے لیے، تو وہ موجود نہیں ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اس کو ہم مقلوب مانیں۔ تو یہ آپ کو پہلی مرتبہ معلوم ہوا ہوگا کہ بخاری شریف میں بھی غلطی ہے، اور مقلوب کی غلطی ہے، مقلوب سمجھ آ گئی کہ الفاظ بولنے تھے راوی نے جنت کے اور بول گئے وہ جہنم کے، تو روایت لے آئے ہیں۔ تو میں حوالہ بھی دے رہا ہوں 74-49، اگر تعویل ماننی ہے تعویل مان لیں، انکار کرنا ہے انکار کر دیں، قلب ماننا ہے قلب مان لیں، لیکن یہ الفاظ بخاری میں ہے۔ اب وہ سکڑ جائے گی جی جہنم، کہے گی بس بس بس، سکڑنے کی کیا حکمت ہے؟ آخر وہ سکڑے گی نا، تو اس میں کی حکمت یہ ہے کہ جہنمیوں کے لیے مزید پریشانی کا باعث بنے، اللہ معاف کرے، جیسے بندے کے اوپر بندہ گرا ہو یا تنگی ہو، جہاں ہجوم ہو تو بندہ پھنس کے تو کتنا برا حال ہوتا ہے، تو جہنمی کو اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کے عذاب میں مبتلا فرمائیں گے، جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ کئی قسم کے عذاب میں مبتلا فرمائیں گے، اور ان عذابوں میں سے ایک عذاب یہ ہوگا کہ ان کو اللہ تعالیٰ وہ سکڑے گی نا تو جگہ کی تنگی کی وجہ سے جہنمی مزید جو ہے نا تنگی کا شکار ہو جائیں گے، گویا کہ جہنمی ایک دوسرے پر گرا ہوا ہے۔ یارا یہ مکان کی تنگی باعث عذاب ہے، باعث تکلیف ہے، جو چھوٹی سی جگہوں پر رہتے ہیں، ایک ایک کمرے میں 8-8 10-10 افراد رہتے ہیں، ان سے پوچھیں آپ کہ کیا حال ہوتا ہے، اور وہ آتا ہے کہ جہنم میں تو ٹھونسا جائے گا، بعض جہنمیوں کو تو جیسے کیل نہیں ٹھونکتے، کیل ٹھونکتے ہیں اس طرح ان کو ٹھونسا جائے گا جہنم میں، یہ ہے اللہ کے قدم رکھنے کی حکمت، اور وہ سکڑ جائے گی، اور سکڑ کر تو ظاہر کس پر سکڑنا ہے؟ جہنمیوں پر۔ حتی یضع قدمہ فتقول کتو کتو کتو، یہ الفاظ ہیں جی، میں نے عربی بھی بول دی ہے۔ اب ادھر الفاظ آ رہے ہیں وہ جہنم کہے گی، سوال یار وہ تو بے جان چیز نہیں، یاد رکھیے یہ ہمارے نزدیک یہ پتھر یہ چیزیں بے جان ہیں، اللہ کے نزدیک سب بھی جاندار ہیں۔ قرآن مجید میں آ رہا ہے نا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، سورہ بنی اسرائیل آیت مبارکہ کریمہ 44، کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کر رہے، تم نہیں سمجھتے؟ یَحْبِطُ مِنْ خَشْیَتِ اللَّهِ، بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ تسبیح کرتے تھے، فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ میں اس پہاڑ کو جانتا، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، تو شعور ہے تو محبت کرتا ہے نا۔ فرمایا میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، ہاں جی، تو یہ بے جان نہیں، اللہ کے سامنے حیات ہی حیات ہے۔
تو جہنم میں بھی شعور اور سمجھ ہے، وہ کلام کرے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ اعضاء سے کلام کروا سکتا ہے، ہاں جی، ہاتھ کلام کریں گے، قرآن کہہ رہا ہے، تو جہنم کیوں نہیں کلام کر سکتی جی؟ بعد نے کہا جی زبان حال سے یہ کہے گی، بھئی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے زبان حال کہنے کی، زبان قال ہی سے کہے گی۔ اللہ تعالیٰ جو اعضاء کو بلوانے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کو بھی زبان دیں گے، وہ بھی بولے گی۔ اور قرآن مجید میں آ رہا وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ، وہ کہے گی، ہو رہا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ بھی ہے تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، قریب ہے کہ غصے سے پھٹ رہی ہوگی۔ ان کا جوش دیکھ کر وہ اور ڈریں گے جہنمی۔ سورہ ملک میں ہے یہ، تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ۔ یہ کہتے ہیں اس میں حل میں مزید کہنے میں حکمت کیا ہے؟ بھائیو حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جوش و خروش سے کے ساتھ نہ پورا کرنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کو ڈالنا ہے اس میں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ان میں ایک ولولہ ہوگا، جوش ہوگا، حل میں مزید کہہ رہی ہوگی، اور جنت کہہ رہی ہوگی میرے اندر اور جنتی ہے تاکہ میں بڑھ جاؤں، اور جہنم کہہ رہی ہوگی اور آئیں جہنمی۔ تو مزید یہ اچھا بھائیو، اس میں نا دو سبق بیان کر کے اپنی بات کو ہم سمیٹتے ہیں۔ ہر گنہگار جو کسی کا دنیا میں نا دنیا دار، دنیا پرست ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دنیا پسند، مومن دنیا پسند ہو کوئی بات نہیں، کوئی عرض، ایک ہے دنیا پرست ہونا۔ دنیا پسند یہ مومن ہے، اور دنیا پرست یہ کافر ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نجائز مال بھی آئے نا تو وہ بڑھتا ہی نہیں اس کا پیٹ، وہ بھی دنیا میں ہر بندہ کہہ رہا تھا حل من مزید، مجھے اور کسی کا مال کھانے دو، حل من مزید۔ تو جہنم کہے گی آ جا اب ادھر، تو نے دنیا میں مظلوم کا مال نہ حق کھایا، کروڑوں اربوں روپے بنائے، ہیں جی، پیسہ کمایا حرام طریقے سے، اور تم نے نعرہ لگایا حل من مزید۔ اب جہنم کہتی ہے حل من مزید، حل من مزید اب جہنم کہے گی، ہیں جی۔ اچھا یہ سزا کے طور پر ہوگا۔ اب آخری بھائیو نہایت ہی اہم سبق، نہایت ہی اہم سبق، ہر چیز کی نا فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ اپنی کثرت چاہتی، چاہے کوئی نیک ہو چاہے گناہ گار ہو، کوئی بھی چیز ہو وہ کثرت چاہتی ہے۔ اگر اس کو موقع دیا جائے، اللہ اس پر پابندیاں لگائے گا تو وہ پھیل جائے۔ آگ ہے نا، آگ اگر اس کو روکا نہ جائے تو وہ کثرت چاہتی ہے نا۔ تو اس کے کئی دلیلیں ہیں۔ اب دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدم کا بیٹا اگر اس کو ایک سونے کی وادی دے دی جائے نا تو وہ بس کر دے گا، وہ کہے گا ایک اور ایسی ہو، دوسری دے دی جائے کہے گا تیسری ایسی ہو۔ تو حل میں مزید کا نعرہ لگا رہا ہر چیز اپنی فطرت کے اعتبار سے۔ تو اب دیکھیے شیطان ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ جہنم میں جانے والے زیادہ ہو جائے۔ ہر بندہ کثرت کی تلاش میں ہے، شیطان اپنے مرید بنا رہا ہے تاکہ میں اکیلا جہنم میں نہ جاؤں، میرے ساتھ جانے والے لاکھوں کروڑوں اربوں، ہاں جی۔ اور انبیاء وہ دعائیں مانگتے ہیں کہ عالم میری امت کثرت کے ساتھ ہو، فی دین اللہ افواجا۔ جب یہ نازل ہوئی تو آپ خوش ہوئے، تو نیک ہو وہ بھی کثرت چاہتا ہے، ہاں جی، گنہگار ہو وہ بھی کثرت چاہتا ہے۔ روس کہتا ہے کہ میں اب سپر پاور میں بن جاؤں، چائنا کثرت چاہتا ہے، وہ کہتا ہے سپر پاور میں بن جاؤں، امریکہ ہے وہ کہتا ہے سپر پاور میں ہی رہوں۔ پھر دولت کا پجاری جو ہے، یعنی کہ جو نجائز طریقے سے دولت کما رہا ہے، وہ کہتا ہے میرا 1000 لاکھ بن جائے، لاکھ کروڑ بن جائے، کروڑ ارب بن جائے۔ کثرت کی تلاش میں ہے کہ نہیں؟ اور آپ طاقت والے کو دیکھ لیں، وہ تو جوانی کی حد ہے، ورنہ تو بندہ جوان ہمیشہ رہنا پسند کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نہیں 1000 سال کی عمر دے دی جائے نا، یہ کہیں گے اور ہم جیئیں، ہاں جی۔ تو کثرت ہر چیز کی فطرت میں۔ بھائیو فرعون ہے نا، فرعون اگر اس نے بچے شہید کروائے ہیں تو اس کی فطرت میں یہ بات ہے کہ میں اور قتل کروں۔ 99 جس نے قتل کیے تھے اس نے 100 پورا کیا، عدد کیا کہ نہیں؟ 99 بکریاں ایک کے پاس تھی، ایک کے پاس ایک بکری تھی۔ داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں مقدمہ آیا تو کہہ رہے یہ ایک بکری بھی مجھ سے لینا چاہتا ہے، یعنی کہ 99 پر بس نہیں کر رہا، 100 بھی پوری ہو جائے۔ تو کثرت آ گئی نا۔
حل من مزید. پھر اس کے بعد زانی توبہ نعوذ باللہ توبہ, وہ تو چاہتا ہے کہ ہر روز نیا کلب ہو, نئی ڈانس ہو, نئی عورت ہو. وہ ایک عورت پر اکتفا کرتے ہے, مشرک ہے بھائیو. 360 بت بنائے مشرکین مکہ نے, اور یہ بھارت جتنے بندے نہیں ہیں اس سے زیادہ بھگوان بن گئے ہیں. تو مشرک کثرت چاہیے, اس نے چاہی. سانپ ڈس کر خوش ہوتا ہے, وہ جتنے بندے ڈس لے, اس کی فطرت میں ڈسنا کہ وہ ڈستا ہے. اور شیر جو ہے نا, اس کی فطرت میں خون خواری سے وہ چاہے جتنی مرضی بکریاں آئیں, ہرن آئے, وہ چیر پاڑ کر رکھ دیتا ہے. اور اسی طرح بھائیو جو جائیدادیں بنانا شروع کرتا ہے, تو وہ تو کہتا ہے محلہ پورا ملک پہ پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے. اور اگر نیکی کی طرف آئے تو بھائیو نیک اور بھی کثرت چاہتے ہیں. ہر استاد چاہتا ہے کہ میرے طالب علم زیادہ ہو جائے, ہر مدرسے والا چاہتا ہے کہ میرے مدرسے والے زیادہ ہو جائیں, ہر یوٹیوب پر اپنا سبسکرائب کرتا ہے کہ میرے سبسکرائب لاکھوں ہزاروں ملین میں ہو جائیں. اور اگر ادھر آ جائیں آپ دین کی طرف, تو بھائیو اگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ تو 100 جنگیں لڑ لیتے ہیں دین کا کام, یعنی نیکی میں بھی بس کوئی نہیں ہے. وہ سیف اللہ کا لقب پاتے ہیں, 100 جنگیں لڑتے ہیں. اور اگر حضرت عثمان غنی کو دیکھا جائے تو اپنی سخاوت میں آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اگر حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا جائے تو وہ پورا گھر کا سامان لے آتے ہیں, یعنی کہ نیکی میں بھی کثرت ہے. اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی جائے تو وہ تو کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کا اور درجہ بلند کر دے, اللہم صلی علی محمد. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کثرت چاہتے ہیں, کس چیز کی؟ درجے کی بلندی کی. اور اللہ کے دینے کی انتہا کوئی نہیں, کیونکہ اللہ کے خزانے تو لامحدود ہے. ہر روز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا درود شریف کی وجہ سے درجہ بلند ہوتا ہے, لیکن ادھر دینے کی کمی نہیں, ادھر لینے کی کمی نہیں. تو کثرت آ گئی نا. اور اگر اور زیادہ قریب سے دیکھنا ہے تو کل ربی زدنی علما, یعنی کہ میرے علم میں اضافہ فرما. تو اضافہ کس میں ہوتا ہے؟ ہر روز علم میں اضافہ ہوتا ہے. ہاں جی, لائبریرین ہے, وہ کتابوں لیتا جاتا ہے, وہ اس پر مطمئن نہیں ہوتا. دولت کا حریص اور علم کا حریص, کبھی بھی اس کا پیٹ نہیں بڑھتا. تو قصہ مختصر, جنتی جنت والے وہ ادھر اور کہتے جنتی آ جائیں, اور جہنم کہہ رہی ہے اور جہنمی آ جائیں. جنت کہہ رہی ہے اور جنتی آ جائیں, پھر وہ بڑھتی ہے. اور جہنم کیا کہہ رہی ہے؟ حل من مزید, حل من مزید. تو انسان, وہ حدیث میں آتا ہے نا, جو بندہ جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے وہ آسان کر دی گئی. تو آپ غور کر کے دیکھ لیں, یہ تو اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی ہوئی ہے اپنے تکوینی نظام کے تحت, ورنہ ہر بندہ پھیلتا ہے. جیسے آگ نہیں پھیلتی, ایسا ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں پھیل جاؤں اور اپنے حد کے اندر نہ رہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.